बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम सूरतुल फ़ातिहा की 4वीं और 5वीं आयत सीखेंगे और साथ साथ हम ग्रामर में देखेंगे हु, हुम, का, गुम, ये, ना, और इसी के साथ शौक़ और दिलचस्पी दिलाने के लिए नुक्ते तालीम भी देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 6 न्यू अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 3451 मरतबा रिपीट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक हैं दिन का बदले के। हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। मालिकी, मालिक, जिस तरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मालिक। यौम, दिन को कहते हैं। यौम की जमा अय्याम है और यौम और अय्याम ये दोनों अल्फाज कुरान करीम में तकरीबन 4500 मरतबा रिपीट हुए हैं। अद्दीन, बदले के। दीन के दो मानी हैं, एक है बदला, दूसरा है ज़िंदगी का निज़ाम। ज़िंदगी का निज़ाम यानी निज़ाम ज़िंदगी यानी दीन इस्लाम। दीन के दो बुनियादी मानी, बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। हम इस दुनिया में जो भी काम करते हैं, अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, क़यामत के दिन, हशर के दिन हमें अच्छे अमाल का अच्छा बदला मिलेगा। अगर हम इस दुनिया में बुरे काम करते हैं, आखिरत में हमें उसका बुरा बदला मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को बुरे बदले से बचाए। दीन का दूसरा माना है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी वो तरीका जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया है, यानी दीनी इस्लाम। दीन इस्लाम किसे कहते हैं? ज़िंदगी गुजारने का वो तरीका जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया है। हम सबको इस पर गौर करना चाहिए कि क्या हम दीनी इस्लाम के उस तरीके पर चल रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक हैं दिन के बदले का। जब क़यामत आएगी तो सिर्फ़ अल्लाह ही सब का मालिक होगा और उसी की हुकूमत होगी और वही सब के दरमियान इंसाफ़ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन कौन मालिक हैं, कौन हुक्मरान हैं, कौन सुपर पावर हैं। तो यकीनन दुनिया के जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी लीडर और रहनुमा हैं, वो सब वहाँ खामोश होंगे। असल हुक्मरान, असल इंसाफ़ करने वाला और असल हुकूमत किसकी होगी? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। सबसे अहम और बेहतरीन बात यह है कि वो इंसाफ़ करने वाला बादशाह है और उसी दिन वो इंसाफ़ करेगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब याद रखें, आज के दिन भी यानी आज भी वही अल्लाह मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। क़यामत के दिन किसी को सिफारिश करने की कोई इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिर्फ़ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त दे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि क़यामत का दिन वही भयानक दिन होगा, हौलनाक दिन होगा कि आदमी अपने बेटे, अपनी बहन, भाई, बाप और माँ को देखकर भागेगा और सबको अपनी ही फ़िक्र होगी, नफ्सा नफ्सी होगी। हर कोई कहेगा या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। सूरह अल-अबस ने बहुत खूबसूरत नक्शा खींचा है। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुअवी। शोहर बीवी से भागेगा, बच्चा माँ से भागेगा। अजीब सी सूरत हाल होगी, नफ्सा नफ्सी होगी, अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा। हर तरफ हर बंदा नफ्सा नफ्सी 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 की विर्द करता नज़र आएगा। यहाँ तक कि अंबिया किराम भी यही नफ्सी नफ्सी की विर्द करते आएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल है, वो सिर्फ़ अपने उम्मत की फ़िक्र में लगे होंगे। तो इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमारी अच्छाइयों का बदला अच्छा देगा, और ये डर भी हमें होना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें सज़ा न दे। देखिए, ईमान खौफ और यकीन की कशमकश का नाम है, यानी हमें खौफ भी होनी चाहिए और उम्मीद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बग़ैर पूछे हम सबको मुसलमान बनाया है, सिर्फ़ अपनी रहमत से। अब हम इससे माफ़ी और जन्नत का सवाल करते हैं तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा। अगर हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस बात पर शुक्र अदा करें तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, तो ये इसका शुक्र हम अदा नहीं कर पाएंगे। यानी बग़ैर पूछे हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान बना दिया है, इस पर लाख शुक्र अदा कीजिए। हमने सूरह अल-फ़ातिहा में
کہا تھا کہ ہم 12 عادات سیکھیں گے. ہم نے آج سے پہلے 6 عادات سیکھی تھی. اب یاد کیجئے گا، آج انشاءاللہ ہم 7ویں عادت سیکھیں گے. 7ویں عادت یہ ہوگی کہ ہماری ہر وقت کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے. ہر کام سے پہلے فکر آخرت ہونی چاہیے اور اس دن کے لیے تیاری کی جائے اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیا جائے. اگر آج سے ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے تو ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ وقت دوبارہ ہمیں نہیں ملنے والا، دوبارہ ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا جا سکتا. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے کہ میدان حشر ہیں، اللہ رب العالمین حکمران ہے، عدالت لگی ہوئی ہیں، تمام لوگ فیصلے کے انتظار میں ہیں اور اللہ رب العالمین انصاف کرے گا. اور وہاں پر ہر طرف نفسا نفسی ہوگی. بہن بھائی سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گا، بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ بچے سے بھاگے گا. ہر طرف نفسا نفسی ہیں. یہ ہولناک تصور اپنے ذہن میں لائے، اس کا تصور کیجئے اور احساس کیجئے اور اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. مالک ہیں یوم، دن کا، الدین بدلے کے. مالک یوم الدین، مالک ہیں دن کے بدلے کا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اگلی آیت ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں پر ہم اللہ رب العالمین سے 2 وعدے کرتے ہیں. نعبدو، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے. اور ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے. یہ 2 وعدے ہم کرتے ہیں. ہم تصور کریں، کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ اب لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ایاکا، ایاکا 2 ٹکڑے ہیں. ایاکا کا یہاں پہ معنی ہوگا ہی، یہاں پر یہی معنی ہوگا. آگے انشاءاللہ اس کے مزید معنی بھی ہم دیکھیں گے. کا، تیری، یہاں پر تیری معنی ہوگا. کا لفظی ترجمہ ہم عموماً کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو ایاکا تیری ہی، ایاکا تیری ہی، یہ قرآن کریم میں تقریباً 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. جس طرح اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عابد، معبود، عبادہ، اسی سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، بہت ہی آسان. و ایاکا، وا کا ترجمہ ہے اور، وا کا ترجمہ ہے اور. ایاکا، تجھ ہی سے. ایاکا کا معنی تیری ہی ہے، لیکن ہم اردو میں یہاں پر جملہ بنانے کے لیے تجھ ہی سے کریں گے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کر سکتے ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے. اور ہر زبان میں جب ہم قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہر زبان کی اپنے قواعد ہوتے ہیں، اپنے اسلوب ہوتے ہیں. تو اس اسلوب کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اردو کے اپنے اسلوب ہیں، تو اردو کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے. وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون، تو وہی سے نکلا ہوا ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین یہ فرمان کرتا ہے. یعنی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد، بنیادی ٹاس جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. اب عبادت کیا ہے اس کو سمجھے. اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کے نافرمانی سے بچنا، یہ عبادت کہلاتی ہے. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا یعنی تبلیغ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہیں. ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دینے والا بن جاتا ہے. ہم اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کرنے کو میں تیری مدد چاہیے اور میں تجھ سے مدد مانگوں گا. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی ہم اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگیں گے. اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہوئے یہ تصور کیجئے اور یہ کہیے کہ تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے. ایسی عبادت کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے جو تجھے پسند آ جائے. عبادت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہم ایسی عبادت کریں جو اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے. اسی آیت سے ہم 2 عادات لیں گے انشاءاللہ. عادت نمبر 8 یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اس میں یہ عادت لیں گے کہ ہر کام میں ہم نیت عبادت کی کریں. جو بھی ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کا بزنس کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کا آفس کا کام کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا پرسنل ورک کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس میں نیت عبادت کی کریں. دراصل انسان کے 2 حصے ہیں اور انسان کے 2 جسم ہم کہتے ہیں. 2 جسم ہے، ایک ظاہری جسم جو سب کو نظر آتا ہے ظاہری جسم، اور دوسرا ہے باطنی جسم جس کو ہم کہتے ہیں روحانی جسم.
تو انسانی جو ظاہری جسم ہے اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اس کو غذا دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں جس سے یہ پھلتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ اور انسان کا جو باطنی جسم ہے جس کو ہم روحانی جسم کہتے ہیں، وہ خوراک سے نہیں پلتا، بڑھوتری اس کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت سے پلتا ہے، اس کو سکون عبادت سے ملتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے، تو ذکر عبادت ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے باطنی جسم کو یعنی روحانی جسم کو سکون میسر ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ باطنی جسم کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا جب تک آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے باطنی جسم یعنی روحانی جسم کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہر کام میں یہ نیت کریں گے کہ میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ عادت نمبر 9 ہم اس آیت سے یہ سیکھیں گے کہ ہر کام میں ہم اللہ سے مدد مانگیں، جیسا کہ اللہ کے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی نبیوں نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تھی۔ اللہ رب العالمین کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم پر کعبہ شریف تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، الہ العالمین ہم نے جو محنت کی، جو کاوش کی، آپ کا حکم بجا لایا، اس کو اپنی دربار عالیہ میں قبول فرما۔ یعنی ہم سب عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کی قبولیت کے لیے پھر دعا بھی کریں کہ الہ العالمین اسے قبول فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی یہی طریقہ کار پہ عمل کرتے تھے کہ عبادت کرتے تھے، اس کے بعد قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ جو عبادت ہم نے کی ہے الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہماری یہ عبادت اپنی درباری عالیہ میں قبول فرما۔ تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے کام سے پہلے، اور کام مکمل ہونے کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین یہ ہمارا کام، یہ ہماری عبادت اپنی درباری عالیہ میں قبول فرما۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہر نماز میں ہمیں یاد رکھے، ایک مشورہ ہے کہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہاں پر یہ دیکھیں 3 باتیں ہم نے کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہیں بدلے کے دن کا، یہ تینوں کام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے جواب واضح کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سألتا، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یعنی یہ میرے بندے کے لیے ہیں، وہ جو کچھ بھی مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے درمیان ہم مکالمہ کرتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بندے اور رب کے درمیان مکالمہ ہے، ہم بات چیت ہو رہی ہے، گفت شنید ہو رہی ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ دعا پڑھیے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، تاکہ ہماری نماز میں روح آ جائے اور جان آ جائے۔ یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا، اب ہم دوسرا حصہ یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم 6 الفاظ سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کی دہرائی کی تھی، چلیے دوبارہ دہرائی کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ میرے ساتھ اشارے کرے گا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ایک دفعہ پھر، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے،
مل کر کیجئے، شاباش۔ ہم TPI کے ساتھ مزید گرامر سیکھیں گے۔ تو ابھی ہم 6 الفاظ سیکھتے ہیں جس کو ہم ضمائر کہتے ہیں، اور ضمائر متصل۔ ضمائر متصل یعنی وہ ضمائر جو الفاظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں، الفاظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اور جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس لفظ کی ملکیت ظاہر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبدہ، اس کا بندہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قلمہ، اس کا قلم، یعنی کس کا قلم؟ اس بندے کا قلم، تو اس بندے کی ملکیت یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ کتابہ، اس کے کتاب، یعنی اس بندے کی ملکیت یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ ٹکڑے ہیں، یہ اردو میں معنی میں آتے ہیں، کا، کی، کے، اس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ٹکڑے تقریباً قرآن مجید میں ہر لائن میں موجود ہیں، ہر لائن میں آتے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ ہم رائٹ ہینڈ سے مذکر کے لیے اور رائٹ سائڈ پہ اشارے کریں گے غائب کے لیے۔ تو اشارے کیجیے، ہو، اس کا، ہم، ان سب کا۔ ہم سامنے اشارے کرتے ہیں مخاطب کے لیے، کا، آپ کا، یہ، میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا۔ متکلم کے لیے ہم سامنے اشارے کر دیتے ہیں، ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، یہ، میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا۔ عربی دہرائیے گا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا۔ ترجمہ کیجئے، ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، یہ، میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا۔ الحمدللہ۔ یہ ٹکڑے تقریباً قرآن کریم کے ہر لائن میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی 10,000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ عرب کا ترجمہ ہم نے پہلے سے سیکھا ہے۔ عرب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پل پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ہم اس کے ساتھ ملا کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم رب اسم کو ضمائر کے ساتھ ملا کر اس کی پریکٹس کریں گے۔ ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربک، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہم سب کا رب، ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف۔ عربی بول چال میں ہم نے نیا لفظ سیکھا تھا، من کا ترجمہ کیا ہے؟ کون؟ شاباش۔ ابھی ہم اسی اسم کے ساتھ من لگا کے اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ نے جواب دینا ہے، میں سوال کروں گا، من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ آپ جواب دیں گے ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ من ربہم، ان سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے۔ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ آپ جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من ربکم، آپ سب کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی ہم دین ایک اسم ہے، اس کے ساتھ ضمائر لگا کے پریکٹس کریں گے۔ دینہ، اس کا دین، دینہم، ان سب کا دین، دینک، آپ کا دین، دینی، میرا دین، دینکم، آپ سب کا دین، دیننا، ہم سب کا دین، دینہ، دینہم، دینک، دینی، دینکم، دیننا، دینہ، دینہم، دینک، دینی، دینکم، دیننا۔ شاباش، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ ابھی ہم عربی بول چال کے لیے ایک نیا لفظ سیکھتے ہیں، ماں قرآن کریم میں تقریباً 2154 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ماں کا ترجمہ ہے کیا۔ سوال کے لیے آتا ہے۔ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں عربی میں ہم ماں لگا لیتے ہیں۔ مزید بھی الفاظ ہیں سوال کے لیے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں ماں کا ترجمہ ہے کیا۔ تو ابھی ہم سوال کرتے ہیں، جو ہم نے الفاظ سیکھے، ما دینو کا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ یہاں ہم صرف جواب نہیں دیں گے کہ دینی الاسلام، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اسلام کا مطلب ہے نظام زندگی، نظام زندگی کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور زندگی گزارنے کا طریقہ وہ جو اللہ نے بتایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو۔ تو کیا ہم سب دین اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے؟ وہی ہیں جو اللہ نے بتایا ہے اور رسول اللہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے؟ غور کرنے کا مقام اگر نہیں ہے تو آج سے ہم چونک جائے، آج سے ہم دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ ما دینو کا، دینی الاسلام۔ الحمدللہ، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا۔ ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی نکتہ تعلیم، شوق اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہم نکتہ تعلیم پڑھتے ہیں۔ نکتہ تعلیم میں صاحب قرآن کا اکرام بیان کرتے ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اسے یعنی صاحب قرآن کو جوڑا پہنا، اسے اکرامت، عزت، شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، اسے اور دے دے،
تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور پھر مزید کہے گا کہ اے میرے رب اس سے راضی اور خوش ہو جا، تو وہ اللہ رب العالمین حافظ قرآن یعنی صاحب قرآن سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ پھر مزید اس سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے یا صاحب قرآن سے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ صاحب قرآن کا اتنا اعزاز اور اتنا اکرام ہے۔ آج آپ اس قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا شمار بھی صاحب قرآن میں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس پرفتن دور میں آپ کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے چنا ہے، اور آپ وقت دے رہے ہیں اور اس کورس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس سبق میں 33 الفاظ سیکھے، پچھلے 2 اسباق ملا کے ٹوٹل کتنے سیکھے؟ 33 الفاظ سیکھے، جو قرآن کریم میں تقریباً 12,089 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یاد رکھے گا قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔